बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसमें आप इस वक्त जो स्क्रीन पे अपने वेबसाइट देख रहे हैं, ये एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। कोशिश मेरी ये है कि मैं आम तौर पे अपने जितने भी मेरे इस तरह के वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपके साथ ऑफिशियल वेबसाइट शेयर करूं, ताकि इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कोई शक शुबा ना रहे। तो पुर्तगाल के हवाले से ये बताता चलूँ कि अगर मैं बात करूँ इस वक्त आपसे कि मेरे एक व्यूअर हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं मेरे चैनल पे। तो उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट मुझे फॉरवर्ड की थी कि जी पुर्तगाल के बारे में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें कि वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है, उसका वीज़ा प्रोसेस क्या है और क्या तरीक़ेकार है। तो एक किस्म का ये आप कह सकते हैं कि वीडियो ऑन डिमांड भी है। और दूसरा ये है कि इस वक्त आप जितने भी अगर आप यूरोप के हवाले से देखें, तो इसमें उनकी जो शराइत वगैरह होती हैं, ये कंडीशंस वगैरह वो काफ़ी उन्होंने सॉफ्ट रखी हुई हैं, काफ़ी आप समझें कि सिंपल भी हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है। इस वक्त आपको इस वीडियो के लेफ़्ट कॉर्नर पे एक छोटा-सा वॉकओवर नज़र आ रहा होगा। ये पुर्तगाल का एक शहर है, उसकी मैंने एक वीडियो इस विंडो में शेयर की है, ताकि जितनी देर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप थोड़ा-सा उसका विज़ुअल वॉकओवर जो है पुर्तगाल का वो देख लेंगे। ये वीडियो इसमें उन लोगों के लिए अहम है जो यूरोप जाना चाहते हैं। ये यूरोप का ही एक मुल्क है। और अगर आप यूरोप में दिलचस्पी रखते हैं तो आप को इस वीडियो के अंदर इसका जो फॉर्म कैसे फिल करना है, वहाँ पे क्या चीज़ है, कौन लोग जा सकते हैं, क्या उनकी कंडीशंस क्या हैं, टर्म्स क्या हैं। तो अगर आपका पुर्तगाल में या यूरोप में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपकी दिलचस्पी जो है वो किसी और मुल्क के हवाले से है, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर दें। अभी जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये कोशिश करूँगा कि कम वक्त के अंदर ही आपके साथ सारी चीज़ें जो हैं वो वन बाय वन शेयर कर लूँ। लेकिन ये है कि इससे पहले मैं आपको ये सिर्फ़ एक थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ कि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो इस बारे में होंगी कि कौन लोग जा सकते हैं, किन शराइत पे जा सकते हैं। फ़ॉर्म आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन-सा फ़ॉर्म फ़िल अप करना है। जो पुर्तगाल है वहाँ पे आपके अखराजात कैसे होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ जो पर कैपिटा है उनकी वो कितनी है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। तो ये सारी आज की वीडियो का हिस्सा ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आएँ इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि जब भी आप ये शेंज़न वीज़ा के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये चूँकि एक शेंज़न कंट्री है तो इसमें तकरीबन 27 एक ममालिक हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूँ कि इसकी जो आबादी है वो अगर आप पाकिस्तान के मुकाबले में देखें तो मतलब काफ़ी कम आबादी है यहाँ पुर्तगाल की। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर हम वो एक औसत एवरेज इनकम की बात करें, पाकिस्तान में इस वक़्त तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए एक एवरेज इनकम है। माहाना की बात कर रहा हूँ मैं इस वक़्त। और अगर आप इस वक़्त पुर्तगाल का जो पर कैपिटा जीडीपी है, अगर आप उसकी इनकम को देखें, तो अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रांसलेट करें तो वो तकरीबन माहाना 6.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो बनता है। ये एक उनकी एवरेज मतलब मैं बता रहा हूँ। लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत। इस वक़्त यहाँ पे कोई 64-65 साल के करीब होगी जो लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन वहाँ पे जो एक एवरेज उम्र होती है वो तकरीबन 80, 82, 84 साल के करीब होती है। ये चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ आज इनकी वो चीज़ें भी शेयर करता चलूँ कि अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आप कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप के लिए वहाँ पे फ़ायदेमंद होंगी। मैं कुछ इसमें आपके साथ चीज़ों के रेट्स वग़ैरह वो भी शेयर कर लूँगा कि वहाँ पे आपको अंडे डब रोटी वग़ैरह जो है वो कैसे मिलेगा और वो चीज़ें हैं। बहरहाल इन्होंने जो इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें पहली चीज़ ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो वीडियो है ये इनका एक D7 वीज़ा है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर अगर आप जॉब सीकर हैं, यानी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जो मैंने इस वक़्त
اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ فار انفارمیشن اباؤٹ جاب سیکر ویزا پلیز کلک ہیئر. تو اگر آپ کلک ہیئر پہ کریں گے تو پھر آگے اس کی ڈیٹیل آ جائیں گی. میں ابھی فی الحال جو ہے یہ D7 ویزا ہے کن کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ویزا جو ہے یہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کون لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں یا ان کا مقصد کیا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جائیں تو ان کا ایک منیمم سیلری یا منیمم ویج ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ چیز ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے کہ جو اتنا کما سکتا ہے یہاں پہ یا جس کی آمدن اتنی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ رہنے میں مشکل نہ ہو ان کے ملک میں. اس میں ابتدائی طور پہ جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک ای میل آئی ڈی دیا ہے islamabad@mne.pt، اور یہ ان کا کونسلر سیکشن ہے جہاں پہ آپ ای میل کر کے اپنی جو کوئی کیوری وغیرہ ہے وہ کر سکتے ہیں. دو طرح کی ویزاز ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو شارٹ سٹے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو لانگ سٹے ہوتا ہے، اور پھر وہ لانگ سٹے جو ہے وہ آگے جا کے اگر آپ اس کو سٹیزن شپ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں، جس کے بعد وہ پھر آپ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ اور پھر آپ کا سٹیزن شپ جو ہے وہ وہاں پہ مل جاتا ہے. اس میں آپ کو بڑے ڈیڈیکیٹڈ 3 ای میل باکسز نظر آ رہے ہوں گے جس میں آپ کو لیگلائزیشن آف پاکستان ڈاکومنٹس ہے، ورلڈ یوتھ ڈے اور آل ادر کونسلر میٹرز وغیرہ یہ چیزیں ہیں. اس میں اگر ہم ویزا کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ کسی شینزن کنٹری میں اگر جائیں تو مختلف جیسے اب یہاں پہ آپ پرتگال کے حوالے سے بات کریں تو آپ ٹورزم، بزنس، فیملی، ڈپلومیٹک، فیملی اسٹڈی، انٹرنشپ وغیرہ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہاں جانے کا کہ آپ نے وہاں سیر و تفریح کرنی ہے، وہاں پہ رہنا ہے، PR لینی ہے، سٹیزن شپ ہے، کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. 15 دن کے اندر تقریباً یہ جو ہے وہ آپ کا جو پروسیس ہے، مطلب جو ڈیسیجن آن اپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 15 دن اس میں لگتے ہیں. ڈیسیجن پیریڈ جو ہے وہ کچھ کیسز میں 45 دن کا انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. یہ صرف جنرل انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس میں جنرل فی ان کی اگر ویزا کی آپ بات کریں تو 80 یورو اس وقت 320 روپے کا ہے. مطلب بینک ریٹ کے مطابق بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں ہو سکتا ہے یہ 25 یا 30 کا بھی ہو، لیکن یہ 350 کے قریب ہے. اور کچھ مطلب جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کی عمر 12 سال سے کم ہے تو 40 یورو ہے. وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ مینشن ہے. میرا اس وقت مقصد یہ ساری انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ یورپ میں موو کر سکتے ہیں. تو ڈیٹیلز تو آپ کو بہرحال یہاں پہ دکھائی دیں گی کہ انہوں نے ٹیمپریری ویزا جو ہے وہ ان کا ایک سال کا پیریڈ ہے جس میں کسی نے کوئی علاج معالجے کے لیے جانا ہے، یا کوئی ورکرز وغیرہ ہیں، کوئی اس طرح کا پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے، کوئی امیچور سپورٹس وغیرہ کے حوالے سے، کوئی سیزنل ورک پرمٹ ہے ان کا. لیکن جن کی ویزے کی دورانیہ 1 سال سے زیادہ ہے اس کے اندر کوئی ان کو ریزیڈنس ویزا کہتے ہیں جس میں کوئی انٹرپرینورشپ ہے، اسٹارٹ اپس ہیں، کوئی اسکلڈ کوئی ایسا شعبہ ہے اسکلڈ کے حوالے سے، اسٹڈی کا، ریسرچ کا، فیملی ری یونیفیکیشن کے حوالے سے، تو یہ ان کے ریزیڈنس ویزاز ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں، کیونکہ یہاں پر جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس کی ایک لاسٹ لائن ہے. یہ میں نے ہائی لائٹ اس لیے کر دی کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے. یہاں پہ جو ریزیڈنس ویزا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ وہاں پر جو لوگ عام طور پہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ آف ریزیڈنس فار دا ریٹائرڈ پیپل، اب لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی باقی ریٹائرمنٹ کی جو لائف ہے وہ اگر یورپ میں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں جا سکتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ریلیجیس کسی حوالے سے ہیں، کوئی مذہبی ان کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ریزیڈنس ویزا لے سکتے ہیں. آگے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جو سب سے امپورٹنٹ، جس کو میں ایکسپلین بھی آپ کے سامنے بھی کر دوں گا.
جس میں لکھا ہوا ہے کہ پیپل لیونگ آن انکمس. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پرتگال کے حوالے سے، جس کے اندر جو لوگ ہیں بہت سارے وہ اس میں آ سکتے ہیں، جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اور یہ جو انہوں نے یہاں پیپل لیونگ آن انکمس لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو پہلے فارم دکھا دیتا ہوں کہ اس کے یہ چیز ان کے فارم میں بھی مینشن ہے. اور یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ لنک جتنے بھی اس کے ہوں گے ویڈیو کے، میں اپنے یوٹیوب کی جو ویڈیو ڈسکرپشن ہے وہ میں وہاں پہ اس کو ڈال دوں گا، تاکہ آپ اس کو انڈیویجولی جو ہے وہ جا کے وزٹ کر سکیں. اچھا، یہاں پر اب جو چیز امپورٹنٹ ابھی آپ سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ. یہ آپ کے سامنے ایک دیکھیں، میں نے فارم کو تھوڑا سا زوم ان اس لیے کر دیا تاکہ تھوڑا پڑھنے میں آسانی رہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایگزیکٹ وہ فارم ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے چیک لسٹ فار فکسڈ ریزیڈنس، یعنی یہ پرماننٹ ریزیڈنس کی بات ہو رہی ہے. فار دی ریٹائرمنٹ پرپز، یعنی اب جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ریلیجیس پرپز، کوئی مذہبی طور پہ وہاں پہ اگر کوئی جانا چاہے، اور پیپل لیونگ آؤٹ فرام ریونیوز. یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پرتگال کے حوالے سے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ شامل. اوپر تو انہوں نے بتا دیا کہ ریٹائرڈ اور ریلیجیس جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو پیپل لیونگ آؤٹ فرام ریونیوز لوگ ہیں، یہ وہ کون سے والے لوگ ہیں. تو یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ فارم میں بھی بتا دیتا ہوں. بہت سمپل 2 صفحے کا فارم ہے جس میں آپ کا نام، ای میل وغیرہ، آپ کا فون نمبر وغیرہ، یہ بالکل جنرل سی انفارمیشن ہے. کوئی پاسپورٹ ہے، 2 تصویریں آپ کی ہیں، آپ نے کوئی انشورنس وغیرہ ہے جو وہ ہے، ایک کرمنل ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے مطلب بڑے آرام سے یہاں سے اویلیبل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. کچھ ریلیجیوس ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو چیز یہاں پہ مینشن ہے ان کے فارم کے حوالے سے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہائی لائٹ کر کے. یہ ایک میں نے لائن اس فارم کی، یہ جو جمع کرانا ہے آپ نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکومنٹ سرٹیفائنگ ریونیو فرام دا موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی، انٹلیکچوئل اور فائنینشیل ایسیٹس. یہی وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ ہم 2-3 طرح کے اس کے نام ہیں. میں مطلب لوگ جیسے D7 ویزا بھی کہتے ہیں، اس کو گولڈن ویزا بھی کہتے ہیں، اس کو پیسو انکم ویزا بھی کہتے ہیں. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان یہ ایک ویزا کا پروسیس ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں سما سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہاں یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو وہاں پر ویزا جو ہے بڑے آسانی سے مل سکتا ہے. اور یہ میں پرماننٹ ریزیڈنس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہ لکھی ہے کہ ریونیو فرام دا موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی، یعنی آپ کی اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کو ہم اگر اب اردو کے میں بات کریں تو ہم جیسے منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کہتے ہیں. اب منقولہ جائیداد کیا ہو سکتی ہے؟ میں ویسے ایک مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. موویبل سے مراد ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لوں کہ آپ کی کوئی وین کی یا کار کی یا کوئی بس کی ایسی سروس ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے، آپ کی کوئی بس چلتی ہے یا وین ہے یا گاڑیاں وغیرہ ایسے، یہ موویبل پراپرٹی ہے. تو وہ انکم جو ہے وہ آپ کو وہاں سے آتی ہے. لیکن اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کاروبار ہے اس کے اندر آپ یہ منافع لینے کے حقدار تو ہوں، لیکن آپ وہاں پر کام کرنے کے پابند نہ ہوں، تو اس کو وہ مانیں گے کہ یہ آپ کی پیسو انکم ہے. پیسو سے مراد کہ آپ کام کر تو نہیں رہے لیکن منافع آپ کو آ جاتا ہے، یہ ہے پیسو انکم کی تعریف. اب اموویبل پراپرٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی گھر، دکان، پلازا، کوئی کوٹھی، مکان وغیرہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو کہ غیر منقولہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی، اس کو اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں. اب آپ نے کوئی فلیٹس تھے، اپارٹمنٹس تھے، کوئی گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، کوئی پلازا ہے، اس کا آپ کو رینٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رینٹ جو ہے وہ اس سے آپ کی گزر بسر ہے، بس آپ اس کو پیسو انکم کہہ سکتے ہیں.
اس کے بعد جو ہے اس میں انٹلیکچوئل اور فائنینشیل ایسیٹس. انٹلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے، ویسے اگر ہم اردو میں بات کریں تو دانشورانہ املاک کو انٹلیکچوئل پراپرٹیز یا ایسیٹس کہا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کچھ ایسی رائلٹیز ہوتی ہیں، کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اور اس کو اس کی رائلٹی آتی ہے. اب وہ کتابیں بیچ تو نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس نے لکھی تھی اور بہت ساری کسی نے کتابیں لکھی ہیں، اس کو بہت ساری رائلٹی آ جاتی ہے. یا کسی کا کوئی ٹریڈ مارک ہے، یا کسی کا کوئی پیٹنٹ ہے، یا کسی کا کوئی کاپی رائٹ مٹیریل جس طرح کا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پیسو انکم آ جاتی ہے، آمدنی ہو جاتی ہے اس کو، تو ہم اس کو انٹلیکچوئل ایسیٹس کہتے ہیں. فائنینشیل ایسیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی بانڈس لیے ہوئے ہیں، بینک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے، بینک کا کوئی ڈویڈنڈ آتا ہے، کوئی شیئرس لیے ہوئے ہیں، بینک کا کوئی انٹرسٹ آتا ہے، کوئی پروفٹ آتا ہے ان کو. تو یہ فائنینشیل ایسیٹس ہوتے ہیں. کسی نے ڈیفینس سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، کسی نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو فائنینشیل ایسیٹس میں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ویزا جو ہے وہ وہاں پہ مل سکتا ہے. باقی فارم کی میں چونکہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں. نیچے بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں، جگہ کا نام، یہ وہ، تاریخ وغیرہ، اپنے اپنے سائن سگنیچرز وغیرہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینے ہیں. یہ ان کا فارم تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو مطلب اس میں یہ چیز ایک ہائی لائٹ کر دوں کہ اب وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو اگر میں آپ کو ایک مختصراً بتا دوں کہ آپ کی پینشن آتی ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی اس سے آمدن آتی ہے، آپ کی رائلٹیز آتی ہیں، آپ کی کوئی منقولہ ایکویٹی ہے، آپ کے کوئی دانشورانہ املاک ہیں، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کو کوئی بینک سے منافع آتا ہے، یا آپ ایک فری لانسر ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل نومڈس بھی کہتے ہیں. ڈیجیٹل نومڈ سے مراد یا فری لانسر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایسے افراد، خواہ مرد ہوں خواتین کوئی بھی ہوں، ایسے افراد جو کہ فری لانسنگ کرتے ہیں، مطلب کسی کے لیے کوئی ڈیزائن کا کام کرتا ہے، کوئی کاپی رائٹنگ کا کام کرتا ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتا ہے، ویب سائٹس بناتا ہے، کوئی ٹیکس کنسلٹنسی دیتا ہے، کوئی وکالت کی کنسلٹنسی اپنی دیتا ہے، کوئی فزیشین ہے جو آن لائن اپنی کوئی اس طرح کی سروسز دیتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی، یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اگر آن لائن اپنی خدمات جو ہیں وہ فروخت کرتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، ان سے ان کی آمدنی آتی ہے. تو تمام جو فری لانسرز ہیں، ڈیجیٹل نومیڈز ہیں، جو لوکیشن انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ آف پرتگال جو تھی انہوں نے ان تمام لوگوں کو بھی اسی D7 میں شامل کر دیا ہوا ہے. تو آپ کو صرف یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کی ایک آمدنی ہے اور وہ ان کی منیمم ویج کو میچ کرتی ہے، اور آپ وہاں پر بآسانی رہ سکتے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہے. تو چلیں یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ حد تک شاید کوشش کی ہے کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ انفارمیٹیو جو ہیں وہ شیئر کر لوں. آخر میں جانے سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ اخراجات کے حوالے سے آپ سے بات کر لوں کہ اخراجات جو ہیں وہاں پہ کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت تک جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو صرف مین پوائنٹس ہی بتاؤں گا، باقی ڈیٹیل آپ جا کے یہاں پہ دیکھ لیجیے گا، یہ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجیے گا. صرف مین 2-4 پوائنٹس ایسے. اس میں اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو تقریباً $300، یعنی کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی گھر کا خرچہ لگائیں تو 80-90 ہزار روپیہ خرچہ جو ہے وہ ایوریج، ایک بات کر رہا ہوں، کسی کا کم بھی ہوگا زیادہ ہوگا، لیکن ایوریج اتنا ہی آ جاتا ہے، وہ 80-90 ہزار کے قریب آ جاتا ہے. تو یہ تقریباً $300 بنتے ہیں. جبکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو پرتگال میں کوئی 3.25 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہے وہ ہوتا ہے. ایک ماہ کی بات کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ. اس میں جو رینٹ کو اگر آپ دیکھیں تو رینٹ اصل میں وہاں پہ کافی زیادہ ہیں. پاکستان میں تو آپ کو کوئی 50-60 ہزار روپے مل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی 3-3.25 لاکھ روپے کے اندر آپ کو مطلب کوئی رینٹ آؤٹ کی جگہ ملے گی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر ہم آمدن کی بات کریں، GDP پر کیپٹا جو ہے پاکستان کا $1,500 یا $1,600 سالانہ بنتا ہے،
جس کا مطلب ہے کوئی 50 55 60 ہزار روپیہ مہینے کا بنتا ہے، لیکن جو پرتگال میں اگر آپ بات کریں تو یہ 24,275 ڈالر ایک سال کے بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں تو یہ تقریباً 6.5 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے وہاں پہ ایک ماہ کے حوالے سے، جو جی ڈی پی پر کیپٹا انکم ہے وہاں پہ۔ لائف ایکسپیکٹنسی ان کی بہتر ہے، ہماری تو خیر یہاں پہ 66 سال کی ایک اوسط ایوریج ایج ہوتی ہے۔ پرتگال میں 81 ایئرس جو ہے وہ ان کی ایک ایوریج ایئر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آبادی تو خیر ان کی بہت ہی کم ہے، 10 ملین کے قریب ہے، ہم تو 250 ملین یعنی کہ 22 23 کروڑ کے قریب ہیں، تو وہ تو صرف 10 ملین آپ کہہ لیں کہ کوئی 1 کروڑ کے قریب آبادی وہاں پہ ٹوٹل ہے۔ کچھ کھانے پینے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جو مین چیزیں ہیں، باقی تو یہ آپ ڈیٹیلس جو ہیں ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجیے گا، لیکن جو مین چیزیں ہیں جیسے گروسری میں آپ کا بریڈ ہے، کوئی دودھ انڈا ڈبل روٹی وغیرہ، تو یہ 2 3 چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو دودھ میں تو اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ کو دودھ جو ہے وہ کوئی 150 روپے لیٹر مل رہا ہے تو وہاں کو 250 لیٹر مل رہا ہے، تو دودھ کا قیمت کا اتنا فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر بریڈ آپ کو یہاں پہ مطلب 100 سوا 100 کی بریڈ آتی ہے، تو وہاں پہ جو بریڈ ہے وہ تقریباً 350 350 روپے کی پاکستانی روپیز کے حوالے سے جو ہے آپ کو بریڈ وہاں پہ ملے گی۔ جو رائس ہے وہ بھی ملتی جلتی قیمت ہے، یہاں 300 ہوگی تو وہاں 350 ہوگی، یہ ریٹس وغیرہ جو ہیں یہاں پہ سارے لکھے ہیں نیچے، کوئی مطلب انڈے ٹماٹر پھل وغیرہ یہ ساری چیزیں تو وہ تو آپ ڈیٹیلز اس کو ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ آپ کو ایک جو براڈ ایک آئیڈیا تھا وہ دے دی ہے، تو اس کے اندر آپ یہ چیزیں کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ چیز جو تھی وہ شیئر کرنے والی وہ کر لی۔ تو اب اس ویڈیو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ شاید کلیئر ہوا ہوگا کہ کون سے لوگ یورپ کا یہ جو ملک ہے پرتگال یہاں پہ جا سکتے ہیں، ان کے کس طرح کے اخراجات ہو سکتے ہیں، ان کی ویزا کی فی کتنی ہے، اور آپ کو ایک منیمم ویج ان کی تقریباً کوئی سالانہ میرا خیال ہے 8 9 ہزار یورو اگر کوئی کما رہا ہے، یعنی اگر میں اس کو بات کروں یا پاکستان کے حوالے سے، تو اگر آپ کی پاکستان میں اپنے ان کاموں سے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے کوئی رفلی اگر بات کریں تو تقریباً یہ کوئی آپ سمجھیں کہ 8 ہزار یورو جو ہیں وہ، اگر میں صرف ایک مثال ہی لے رہا ہوں کہ دیکھیں ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں، آپ اس کو اپنے طور پہ ضرور کنفرم کر لیں، کیونکہ انٹرنیٹ ریٹس وغیرہ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن 2 سوا 2 لاکھ روپیہ اگر آپ کماتے ہیں اپنے ان ذرائع سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب یہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپیہ آپ کو پینشن ملتی ہو، آپ کی آمدنی ہو، بینک سے منافع آتا ہو، فری لانسنگ کرتی ہیں، کوئی ڈیجیٹل نومیڈ ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، وکیل ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اگر آپ کی 2.5 لاکھ روپے کے قریب آمدن بنتی ہے تو آپ بڑے آسانی سے جو ہے وہ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ پرماننٹ ریزیڈنسی جس کو وہ کنٹینیوس ریزیڈنسی وہاں پہ جو ہے وہ آپ مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں میرے انفارمیشن کے بارے میں اور میرے انداز بیاں کے بارے میں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اس میں آخر میں جانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔